وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اردو چ کر لیں اردو چ سب سے پہلے میں اور تمام آپ حضرات ان بچوں کے لیے دعا گو ہیں کہ جس طرح انہوں نے ناظرہ قرآن مکمل کیا، اللہ اپنی رحمت سے انہیں قرآن کا حافظ بھی بنا دے. آمین. بڑے مختصر سے وقت میں معجزے کی حقیقت سمجھانے کی کوشش کروں گا. یقیناً آپ تمام حضرات میرے ہم مسلک نہیں ہوں گے، دوسرے مسلک کے بھی ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے بزرگ
مجھے سننے کے لیے تشریف لائے ہوں گے، جی آیا نو۔ کسی کو زچ نہیں کرنا، کسی مسلک کو ہٹ نہیں کرنا، کوئی فتویٰ نہیں لگانا، ہر قسم کی دھڑے بندی سے ہٹ کے گفتگو کرنی۔ جتنی محبت سے میں گفتگو کروں، آپ سے امید رکھوں گا کہ آپ اتنی ہی محبت سے میری گفتگو کو سنیں گے۔ جتنے لوگ شرک کی راہ پہ چلے، اور جتنے لوگ شرک کی دلدل میں پھنسے، ان لوگوں کو مغالطہ لگ گیا نبیوں کے معجزوں سے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جتنے لوگ شرک کی راہ پہ چلے، جتنے لوگ شرک کے مریض بنے، انہیں دھوکہ لگا نبیوں کے معجزوں سے۔ آپ میں جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، بالکل سچی بات کہنی ہے، عیسائیوں نے جو حضرت عیسیٰ کو الہ مان لیا، انہاں نو دھوکہ کتھوں لگیا؟ بولو، جواب دو۔ اے بچیاں نو یہ اٹھا دو۔ عیسائیوں نے جو حضرت عیسیٰ کو الہ مانا، معبود مانا، مشکل کشا مانا، انہیں مصائب میں پکارا، عیسائیوں کو دھوکہ کس بات سے لگا؟ حضرت عیسیٰ کے معجزے۔ مادر زاد نابیناؤں کو بینا کر دیتا ہے، انہیں دھوکہ لگ گیا کہ نگاہ دینا اور آنکھیں دینا حضرت عیسیٰ کے اختیار میں۔ کوڑ کے مرض والوں کو درست کر دیتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ بیماروں کو شفا دینا حضرت عیسیٰ کے اختیار۔ یہ دھوکہ لگا عیسائیوں کو، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کو معبود بنایا، ان کی عبادت کی، ان کو لگے پکارنے، ان کے نام کی لگے نظر و نیاز دینے۔ معجزہ عجز سے ہے، عجز لفظ نہیں بولتے ہو، عاجز، اسی سے معجزہ ہے نا۔
मोजज़े को मोइज़ा क्यों कहते हैं? नबी के हाथ पर ऐसा काम सादिर हो जाए जिस काम के दिखाने से बाकी मखलूक क्या हो, उसको क्या कहते हैं? मोइज़ा। नामुमकिन मुमकिन हो जाए, अनहोनी होनी हो जाए। कितनी मिसालें देता चला जाऊं। आग का काम है जलाना, इब्राहीम पर गुलजार बन जाए। तख्त हवा में उड़ने लगे, हाथों में लोहा मोम होने लगे। समझते जाओ ना। लाठी सांप बनने लगे, समंदर रास्ता देने लगे, पत्थरों से चश्मे जारी होने लगे। अनहोनी होनी हो जाए, नामुमकिन मुमकिन हो जाए। 7 आदमियों का खाना है और मेरा नबी तकसीम करने के लिए आता है तो सैकड़े लोग खा के उठ जाते हैं। जब उलमा और खुतबा इस वाक़या को बयान करते हैं तो वो लोगों के अकायद ख़राब करते हैं। वो कहते हैं देखा है रोज़ी का बढ़ाना नबी पाक के इख्तियार में है। धोखा कहाँ से लगा? बोलो तो सही सर, ये समझ आंदी पई जे तो बोलो। 7 बंदों का खाना था, 7-8 बंदों का। और हजरत जाबिर ने भी चुपके से जाके मेरे नबी के कान में कहा था, या रसूलल्लाह आपने कई दिनों से खाया नहीं, मैंने 7-8 आदमियों का खाना तैयार किया है, तशरीफ लाइए। आपने मुनादी को कहा लश्कर में ऐलान कर आज दावत सारे दी जाबिर दे घर है। जाबिर के पांव तले से जमीन निकल गई। खाना चंद बंदों का, आने वाले सैकड़ों। ये भागते भागते बीवी के पास आए, कर्मा आलिए खैर नहीं। कोई दौर ऐसा होता था, औरतें कितनी मजबूत ईमान वाली होती थीं। मर्द घबरा रहा है, मर्द घबरा गया है, शौहर घबरा गया है कि चंद बंदों का खाना है, आने वाले सैकड़ों हैं, कैसे पूरा करेंगे? बीवी कहती है ये सैकड़ियां दी दावत तू करके आया। उस आख्या कर्मा आलिए मैं कित्थे कीती है, मैं तो 7-8 बंदियां दा आख्या, ये तो नबी पाक ने खुद ऐलान किया। ज़ौजा कहती हैं फिर 7-8 दा इंतज़ाम तू कर, बाकियां दा मुहम्मद जाने सल्लल्लाहु। वो सारे खा के उठ गए, खाने में कमी नहीं। हमारे खतीब साहब ये बयान करते हैं और आगे लोगों से कहते हैं देखा है रिज़्क़ का बढ़ाना नबी पाक के। यहां से लगा धोखा लोगों को। एक प्याला था दूध का। हजरत अबू हुरैरा कभी कभी भूख की वजह से बेहोश हो जाया करते थे। भूख की वजह से बेहोश पड़े थे। हजरत अबू बकर गुजरे, उन्होंने एक आयत का मैना पूछा जिसका मफहूम यह बनता था कि भूखियां नू खाना खवाया करो। हजरत अबू बकर ने आयत का मफहूम बताया, चले गए। हजरत उमर आ गए, आयत का मैना पूछा, मफहूम बताया, चले गए। आमना के लाल आ गए। हजरत अबू हुरैरा ने आयत का मैना पूछा, नबी पाक ने फरमाया अल्लाह का जून, लगदा भूख लगी है, टुर मेरे नाल। मेरे नबी ने, अब थोड़ा सा मैं लफ्ज़ों में तरमीम करूंगा ताकि समझ सही आए। मेरे मुर्शिद ने मुरीद को अपने साथ लिया। मुर्शिद ने मुरीद, भूखे मुरीद को अपने साथ लिया
مرشد نے گھر بندہ بھیجا، کوئی کھان دی شے ہے تے بھیجو، میرے مرید نو بھوک لگی ہے۔ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ کس نے گھر بندہ بھیجا؟ کس کے لیے؟ مرید کے لیے۔ دودھ کا ایک پیالہ آ گیا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں خوش ہو گیا کہ میرا پیٹ تو بھرے گا۔ میرے نبی نے فرمایا صفے والوں کو بلا کے لا، ان کی تعداد 70-80، وہ جو طالب علم تھے صفہ پہ بیٹھتے تھے۔ میں نے کہا پیالہ ایک ہے، وہ 70-80 بندے ہیں۔ پھر میرے دل میں آیا چلو شروع تے میرے کول ہی کرنا نے، یہ بچ گیا تھے وہ بھی پی لین گے۔ جب میں ان کو بلا کے لایا تو نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ انہاں نو پیوا۔ وہ سارے صحابہ پی گئے، دودھ میں ایک گھونٹ کی بھی کمی نہیں آئی۔ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ پی، میں نے پیا، فرمایا اور پی، میں نے اور پیا، گلے تک دودھ آیا۔ یہ میرا جملہ، میں اس پر گفتگو تو نہیں کروں گا، صرف جملہ کہوں گا، اس جملے کی لذت کتنے لوگ لیں گے؟ سب سے آخر میں مرشد نے پیا۔ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ مرشد ایسے ہوتے ہیں، پہلے مریداں نو کھواندے بعد میں خود کھاتے ہیں۔ یہ واقعہ جب ہمارے خطیب صاحب بیان کرتے ہیں، میرا پتر اگے ہو جا، تواڈے واسطے تے واز کر رہے ہیں یار۔ یہ واقعہ جب خطیب صاحب بیان کرتے ہیں تو خطیب صاحب کہتے ہیں دیکھا ہے ایک پیالہ دودھ کا تھا، سینکڑوں بندے پی گئے۔ معلوم ہوتا ہے رزق کو بڑھانا نبی پاک کے۔ اب آپ کو پتہ چلا دھوکہ کہاں سے لگا؟ نبیوں کے معجزوں سے، ولیوں کی کرامتوں سے۔ غیر نبی کے ہاتھ پہ ایسا کام صادر ہو جائے تو کرامت۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، حضرت مریم کے ہاں بے موسم پھلوں کا آ جانا حضرت مریم کی کرامت ہے۔ حضرت مریم کوئی نبی ہیں؟ اصحاب کاف کا 309 سال تک سوئے رہنا، یہ ان کی کیا ہے؟ کرامت ہے۔ ذوالقرنین کا مشرق مغرب تک پہنچنا، تو یہ کرامتوں کا ذکر تو قرآن میں ہے۔ نبی کے ہاتھ پہ صادر ہو تو معجزہ، ولی کے ہاتھ پہ صادر ہو تو کرامت۔ لوگوں کو دھوکہ لگا کہ یہ معجزہ کرامت نبیوں ولیوں کے اختیار میں ہوتی ہے، نبی کے مرضی سے معجزہ صادر ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ معجزہ، اختیار اور قدرت۔ بس بندیالوی اتنی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہے کہ نبیوں کے معجزے بھی برحق، کہو ولیوں کی کرامتیں بھی برحق، لیکن معجزے میں اور کرامت میں ہاتھ نبی اور ولی کا ہوتا ہے، اختیار اور مرضی عرش والے کی ہوتی ہے۔ اس میں اختیار نبی کا نہیں ہوتا، مرضی نبی کی نہیں ہوتی، مرضی ولی کی نہیں ہوتی، اختیار ولی کا نہیں ہوتا، اختیار نبی کا نہیں ہوتا، صرف ہاتھ نبی کا ہوتا ہے۔ بندیالوی کوئی اپنی طرف سے بات کرنے لگا ہے، بندیالوی اتنی آسان دلیل دے گا کہ الف نو کلی سمجھن والا جٹ بھی انشاءاللہ سمجھ جائے گا۔ کوئی میں نے علمی گفتگو نہیں کرنی، دلیل نہیں دینی، بڑی آسان سی دلیل میں دوں گا۔ توجہ آپ کی ہے، اگر دلیل پسند آئے تو کہنا بندیالوی بڑی مضبوط دلیل دے گیا ہے۔ اگر معجزہ نبی کی مرضی سے صادر ہوتا
اگر معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا تو لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کر حضرت موسیٰ کبھی نہ بھاگتے۔ بھاگے کہ نہیں بھاگے؟ بولو، کس نے کہا؟ قرآن نے کہا۔ خوف آیا کہ نہیں آیا؟ بھاگے کہ نہیں بھاگے؟ کیوں بھاگے؟ آپ نہ نے بنایا، خود تو انہوں نے بنایا تھا، اپنی مرضی سے تو لاٹھی سانپ بنی تھی، ان کے اختیار میں تھا لاٹھی کو سانپ بنانا، پھر بھاگنا کیوں؟ قرآن کہتا ہے میرا پیغمبر پیچھے مڑ کے بھی نہیں ویدھا، ولم یعقب ولم یعقب، ہم نے کہا اقبل سامنے آئیے، لا تخف، لا تخف دا معنی تسی کرنا، کرو مانا، شاباش کرو مانا، کچھ قرآن دے لفظاں دے ترجمے کیتے کرو یار۔ لا تخف، ڈریے نہیں، یہ کیوں رب کہہ رہا ہے؟ معلوم ہوتا ہے حضرت موسیٰ ڈرے، حضرت موسیٰ کے دل میں خوف پیدا ہوا، اے لاٹھی نو سپ آپ بنایا سانے، پھر خوف کیوں؟ پھر ڈرنا کیوں؟ اپنی مرضی سے بنایا تھا، پھر خوف کیوں؟ آگے اگر آپ کو عربی سے شد بدھ ہو تو خدا کی قسم ترجمہ تو میں کروں گا، لیکن عربی والی لذت میں کہاں سے لاؤں گا؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ڈریے نہیں، اس سانپ کو پکڑیے، سنعیدھا۔ جو علماء اور طالب علم بیٹھے ہو وہ تو بولو یار، علماء داد دینے چ بڑے کنجوس ہوندے نہیں یار۔ سنعیدھا، میں ترجمہ کروں گا تو آپ سب داد دیں گے۔ سنعیدھا سیرتھا الاولی، حضرت موسیٰ اسے پکڑیے، پکڑنا آپ کا کام ہے، پہلی حالت پہ لوٹانا ہمارا کام ہے۔ سنعیدھا، ہم لوٹائیں گے، ہم لوٹائیں گے۔ تو وہ کس کے اختیار میں تھا؟ معجزے بیان کر کے لوگوں کے عقائد خراب کرتے رہتے ہو، ولیوں کی کرامتیں بیان کر کے لوگوں کے عقائد سے کھیلتے رہتے ہو۔ نبیوں کے معجزے برحق ہیں، لیکن اس میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، اختیار اور مرضی۔ فرعون کے دربار میں آ گئے، میں نبی ہوں۔ فرعون نے کہا کوئی دلیل، انہوں نے لاٹھی ڈالی، وہ سانپ بن گیا۔ یہ دوسری بار سانپ۔ فرعون نے کہا اچھا تو 10 سال جو مصر سے غائب رہا ہے جادو سیکھتا رہا ہے، میں ملک کے جادوگروں کو اکٹھا کرتا ہوں، تیرا مقابلہ کرواتا ہوں۔ دن طے ہو گیا، میدان طے ہو گیا، ہزاروں کی تعداد میں جادوگر آ گئے، انہوں نے لاٹھیاں اٹھائی ہوئی ہیں، رسیاں اٹھائی ہوئی ہیں، میدان بھر گیا جادوگروں سے۔ فرعون، حامان، وہ سارے لوگ گردا گرد بیٹھے ہوئے ہیں تماشا دیکھنے کے لیے، اور ادھر مقابلے میں اکیلا موسیٰ میدان میں اتر آیا۔ جادوگروں نے کہا پہلا وار آپ کریں گے کہ ہم؟ جادوگر تاثر دینا چاہتے تھے بے اساں تیرے کو ڈرے ہوئے کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا جیڑا رچ تسی کرنا کڈو، تم نے جو کرنا ہے کرو۔ انہوں نے لاٹھیاں ڈالیں، رسیاں ڈالیں۔ جادو میں چیز کی حیت نہیں بدلتی، نہ لاٹھی لاٹھی رہتی ہے، جادو میں حقیقت بدل جاتی ہے۔ اے معجزے میں لاٹھیاں لاٹھیاں رہیں، رسیاں رسیاں رہیں، لوگوں کو نظر ایسے آتا تھا کہ یہ کیا بن گئے ہیں، حرکت کر رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، میدان اٹ گیا۔ اٹھائیے قرآن۔ آج ایک مرتبہ پھر حضرت موسیٰ ڈر گئے،
اور اللہ کو اوپر سے کہنا پڑا لا تخاف، میرے کلیم ڈریے نہیں، انک انت الاعلی، آخری کامیابی آپ کی ہوگی۔ کس نے تسلی دی؟ آج پھر کیوں ڈرے؟ علماء کرام آج یہ کوئی پہلی مرتبہ سانپ بنا تھا؟ کوئی طور پہ بنا، فرعون کے دربار میں بنا؟ آج کوئی پہلی مرتبہ بننا تھا؟ ڈرنے کی کچھ وجہ لکھی ہیں مفسرین نے۔ ایک وجہ لکھی، مولا میری لاٹھی بھی تے سپ بڑھنی ہے، اور ان کی لاٹھیاں بھی کیا نظر آ رہی ہیں؟ سانپ۔ ان لوگوں کو کیسا پتہ چلے گا، کیسے پتہ چلے گا بھئی جادو کیا ہے؟ اور ان پہ تو بات نکھر گی نہیں، وہ کام تو انہوں نے کر دیا ہے۔ ان کی لاٹھیاں اور رسیاں بھی نظر آ رہی ہیں کہ وہ سانپ بنی ہوئی ہیں، تو میری لاٹھی نے بھی کیا بننا ہے؟ سانپ۔ تو فرق کیا ہوگا؟ اور ایک وجہ مفسرین نے لکھی، خدا کے لیے اس پر غور کیجئے کہ حضرت موسیٰ کے ڈرنے کی وجہ یہ تھی، مولا یہ جادوگروں کا علم ہے، یہ ان کا فن ہے، یہ ان کا ہنر ہے، جہاں چاہیں جس وقت چاہیں اپنا یہ کرتب اور جھوٹ یہ دنیا والوں کو دکھائیں۔ سو انہوں نے دکھا دیا، اور میری لاٹھی کا سانپ بننا یہ میرے اختیار میں نہیں، یہ تیرے اختیار میں ہے۔ ہن پتہ نہیں تیری مرضی بڑھدی بھی ہے کہ نہیں بڑھدی۔ تے جے ہن مولا تیری مرضی نہیں نہ بڑھدی تے میرے پلے بھی۔ اس وقت اللہ نے کہا لا تخف انک انت الاعلی۔ معجزے برحق ہیں، لیکن اس میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، اختیار اور مرضی نبی کی نہیں ہوتی۔ اختیار اور مرضی کس کی ہے؟ میں کوئی علمی بات کہنا نہیں چاہتا، ویسے بھی کہتے ہیں کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے کلام کرو ان کی سمجھ کے مطابق، لوگوں سے کلام کرو ان کی عقلوں کے مطابق۔ لیکن چلو تھوڑا سا علمی ایک ٹچ دیتا ہوں، آپ کے لیے سود مند ہوگی۔ اپنے علماء سے جا کے پوچھنا، دوسرے مسلک کے جو میرے بھائی آئے ہیں وہ اپنے علماء سے جا کے پوچھے بے بندیالوی نے یہ ایک بات کی ہے، صحیح کی ہے یا غلط کی؟ ہمارے جو مدارس میں نصاب پڑھایا جاتا ہے نا، کتابیں 8 سال کا کورس ہے ہمارا مدرسوں کا، یہ بریلوی اور دیوبندی دونوں مدرسوں کا نصاب ایک ہی ہے۔ سن رہے ہو کہ کوئی نہیں سن رہے؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اپنا اپنا مسلک پڑھاتے ہیں، دیوبندی اپنی بات پڑھاتے ہیں، اپنی کتابیں پڑھاتے ہیں، بریلوی اپنی پڑھاتے ہیں، نا، پہلی کلاس سے لے کے 8ویں کلاس تک دونوں مدرسوں کا نصاب کیا ہے؟ یہ جو اینکر بیٹھ جاتے ہیں نا ٹی وی پہ اور تبصرے کرتے رہتے ہیں، جی فرقہ واریت پڑھاتے ہیں، جی اپنا اپنا مسلک پڑھاتے ہیں، جی مدرسوں میں یہ سکھایا جاتا ہے، جی یہ سارے اینکر جو ہیں نا یہ لال بجھکڑ ہیں۔ ان کو کوئی مدرسوں کا پتہ شتا کوئی، انہوں نے ہمارے مدرسوں کا بھی چیک ہی نہیں کی کہ آ کے یہ چیک کریں کہ تمہارا نصاب کیا ہے بھائی، پھر بریلویوں کے مدرسے میں جائیں بھائی تمہارا نصاب کیا ہے بھائی، انہوں نے کبھی چیک ہی نہیں کی۔ گرامر کی کتابیں ایک، نحو کی کتابیں ایک، فقہ کی کتابیں ایک، اصول فقہ کی کتابیں ایک، منطق کی کتابیں ایک، فلسفے کی کتابیں ایک، تفسیر کی کتابیں ایک، عقائد کی کتابیں ایک ہی نصاب ہے دونوں مدرسوں میں۔ اس میں جو عقائد کی کتاب پڑھائی جاتی ہے نا اس کا نام ہے شرح عقائد، پکا لو کیا نام ہے؟ اس میں کیا بیان ہوتا ہے؟ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، نبیوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، پل صراط کے بارے میں، حوض کوثر کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، عذاب قبر کے بارے میں، یہ سارے عقائد اس میں پڑھائے جاتے ہیں۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ شرح عقائد۔
عقائد کی کچھ کتابیں پڑھائی نہیں جاتی لیکن وہ ہمارے کتب خانوں میں موجود ہیں، دیوبندیوں کے کتب خانے میں بھی، بریلویوں کے کتب خانے میں بھی۔ اس کا نام ہے خیالی شرح مواقف، یہ ان کا نام ہے ان کتابوں کا۔ وہ کتب خانوں میں، دونوں مسالک کے علماء کے کتب خانوں میں یہ کتابیں موجود ہیں، پڑھی ہوئی ہیں، اور شرح عقائد طالب علموں کو پڑھاتے ہیں، دیوبندی بھی بریلوی بھی۔ خدا گواہ ہے، عقائد کی تمام کتابوں نے لکھا۔ جب معجزے کی بحث آئی نا، معجزہ کیا ہوتا ہے، معجزے کی جب بحث آئی تو عقائد کی کتابوں والوں نے لکھا معجزے کا فاعل اللہ ہے۔ معجزہ کا فاعل کون ہے؟ فاعل کا کیا مطلب؟ معجزہ فعل کس کا ہے؟ یہ سارے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا۔ معجزے کا فاعل اللہ کا نبی نہیں ہے، معجزے کا فاعل، معجزہ فعل کس کا ہے؟ معجزے برحق ہیں لیکن معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، اختیار اور مرضی کس کی ہے؟ میں نے تو بڑی وضاحت سے بیان کر دی ہے، آگے لوگوں کی مرضی ہے، ماننا نہ ماننا وہ ان کے اختیار میں۔ میں ایک مثال اور دے دیتا ہوں۔ سیرت النبی کا عنوان ہے نا، تو میں ذرا عظمت مصطفیٰ کو بھی ٹچ کرنا چاہتا ہوں۔ کہو صلی اللہ علیہ۔ معراج والی رات میں اللہ نے میرے نبی کے وجود مقدس کو جسد مار روح عالم بیداری میں، خواب نہیں ہے، جاگتے ہوئے اسی وجود کو میرے رب نے زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور بلندی کے اس مقام پہ جا پہنچایا جہاں جبریل کا خیال بھی کبھی نہیں پہنچا۔ اسی وجود کے ساتھ اللہ نے اٹھایا، مکے سے بیت المقدس، وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، میرا نبی اور اوپر۔ سبحان اللہ تو کہو یار۔ آپ سب کو نبی پاک سے محبت ہے، جس کو ساری کائنات سے بڑھ کر نبی پاک سے محبت نہیں وہ مومن ہی نہیں، تو پھر بولو نا۔ میرا نبی اور اوپر، اس کے اوپر ہے بیت المعمور، فرشتوں کا قبلہ، میرا نبی اور اوپر۔ پھر ہے جنت الماوا، میرا نبی اور اوپر۔ پھر ہے سدرۃ المنتہا۔ ذرا منتہا کے لفظ پہ غور کرو یار، منتہا کا کیا معنی ہے؟ انتہا کس کو کہتے ہیں؟ انتہا نیچے والوں کی انتہا ہو گئی، جبریل یہاں رک گیا، میرے نبی وہاں پہنچے، جبریل یہاں رک گیا۔ میں ایک مثال دے کے سمجھایا کرتا ہوں، پتہ نہیں مثال صحیح ہے یا غلط ہے، اللہ کرے صحیح ہو، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے۔ پہلی دفعہ بندہ عمرے پہ جا رہا ہو نا، پہلی مرتبہ فروکے سے بندہ چلے نا تو دل کی کوٹھڑی دھک 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 کرتی ہے، بھئی ایئرپورٹ پہ کیسے جائیں گے، بورڈنگ کا کیسے لیں گے، جہاز میں کیسے بیٹھیں گے، جدہ کیسے اتریں گے، بس کہاں سے ملے گی، مکے کہاں چھوڑے گی، کمرہ کیسے ملے گا، کس دروازے سے داخل ہوں گے، حجر اسود کس طرف ہوگا۔ میرے استاد تھے حدیث کے، انہوں نے 55 سال حدیث پڑھائی تھی، دارالعلوم دیوبند میں بھی پڑھایا تھا، استاد رہے دارالعلوم دیوبند میں، میں نے ان سے حدیث پڑھی تھی، حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ۔
ہماری فقہ کی کتابوں میں پورا باب موجود ہے، کتاب الحج۔ حدیث کی کتابوں میں پورا باب موجود ہے، کتاب الحج۔ احرام کیسے باندھنا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، حجر اسود کو کیسے چومنا ہے، حتیم کیا ہے، مقام ابراہیم کیا ہے، آب زمزم کیا ہے، صفا مروہ کیا ہے۔ میرے استاد کہا کرتے تھے کتنے سال یہ باپ پڑھا کے حج دی سمجھ تاں آئی جداں اتھے پہنچے، پڑھا کے کوئی سمجھو نہیں۔ میں جب پہلی مرتبہ گیا تو میرے ذہن میں تھا بھئی صفا مروہ دیاں پہاڑیاں کوئی بیت اللہ تو نہ پرلے پاسے ہونیاں پہاڑیاں دے درمیان دوڑنا۔ تو میں نے ایک بندے سے پوچھا بھئی میں نے طواف تو کر لیا ہے، صفا مروہ، اس آکھا پیچھے مڑ کے ویکھو جڑے بندے بھجدے پھر دے نو صفا مروہ ہی تے ہے نا۔ تو پڑھاتے تو ہم بھی تھے، فقہ کی کتابوں میں کتاب الحج تو ہم نے بھی پڑھائی تھی، لیکن سمجھ وہاں جا کے آئی۔ تو بندہ اکیلا ہو پہلی مرتبہ جائے ڈرتا رہتا ہے، تے جے نال بندہ ہووے جڑا پہلے کئی ویری گیا ہووے، اس ساریاں جاواں ویکھیاں ہوویں، او بندہ نال ہووے تا پھر بندے نو تھوڑی جی تسلی۔ اس ویکھے ہویا مسفلا کون سا ہے تے کبوتراں والا چوک کون سا ہے، شار ابراہیم کون سی ہے اور شار ہجرت کیا ہے، اس نے دیکھا ہوا ہے سب کچھ۔ جبریل تا ساریاں جائیاں ویکھیوں ہیں، وہ میرے نبی کی رہبری کر رہا تھا، ادھر آئیے براق باندھیے اندر تشریف لے جائیے۔ یہ جو لوگ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ نبیوں کی جماعت ہے۔ آج اللہ نے آپ کو سارے نبیوں کا امام بنانا ہے۔ یہ پہلا آسمان ہے، فلاں نبی ہے سلام کیجئے، دوسرا آسمان ہے فلاں نبی ہے سلام کیجئے، تیسرا آسمان ہے فلاں نبی ہے سلام کیجئے۔ یہ جو فرشتوں کا قبلہ ہے بیت المعمور ہو، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے جو بزرگ بیٹھے ہیں نا، یہ تیرا دادا ابراہیم ہے، ان کو سلام کیجئے۔ ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے، یہ بیت المعمور ہے، یہ جنت الماوا ہے۔ جبریل رہبری کر رہا تھا، اس ساریاں جائیاں ویکھیوں ہویاں، سدرت جبریل نے کنڈ ولائی، سفر اندیکھا، میرے نبی واسطے اوپرا، یہ تو پہلے کبھی نہیں گئے تھے، یہ سدرہ پہ کھڑے ہیں، جبریل پیچھے ہٹا، اوپر سے آواز آئی آ جاؤ میرا سونا پیغمبر۔ جتھے نوریاں دے سردار دی منزل ختم ہو گئی ہے، اتھے محمد بشر دی منزل شروع ہو گئی۔ میرا نبی اور اتے، میرا نبی اور اوپر۔ وہ جو ہمارے دوست ہمارے متعلق کہتے ہیں یہ دیوبندی عظمت مصطفیٰ بیان نہیں کرتے، اور کچھ ہمارے دوست کہتے ہیں انہوں نے کرنی آندی نہیں۔ آج بندیالوی بیان کرنا چاہتا، تیری 1 گھنٹے کی تقریر پر میرا ایک جملہ بھاری ہے۔ معراج والی رات میں اللہ نے میرے نبی کے وجود مقدس کو جسد مار روح عالم بیداری میں زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا کہ اس رات ساری کائنات اور 14 طبق میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئے تھے۔ ساری کائنات نیچے تھی، آمنہ کا لال سب سے اوپر تھا۔ اس رات 7 آسمان بھی، ذرا نیچے تو بولو یار، تھوڑا جا حصہ پاؤ یار، نبی پاک دے مقام تے شان بیان کریں، تھوڑا جا اپنا حصہ پاؤ یار، ذرا آواز تو آئے نا۔ اس دن 7 آسمان بھی نیچے، آتشی کرنوں والا سورج نیچے، ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند نیچے،
जगमगाने वाले सितारे, नीचे सर्ब फलक पहाड़, नीचे अंबिया की अरवाह, नीचे जिन्नात भी नीचे, इंसान भी नीचे, आसमान भी नीचे, फरिश्ते भी नीचे, जिब्रील नीचे, मीकाईल नीचे, इज़राइल नीचे, इसराफील नीचे, सारी कायनात नीचे और आमना का लाल सबसे ऊपर। अज़मत मुस्तफ़ा का नारा तो यार लगाओ जरा, लगाओ। तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, शान सहाबा, शान अहले बैत, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा। अल्लामा ताउल्ला साहब बंदियालवी। ਇਹਦੀ कोई ज़रूरत नहीं। किसी के ज़िंदा रहने से मर जाने से कुछ भी नहीं होता। अल्लाह की तौहीद ज़िंदा रहनी चाहिए, मेरे आका की ख़त्म नबूवत ज़िंदा रहनी चाहिए, सहाबा की अज़मत ज़िंदा रहनी चाहिए, फिर सारे ही ज़िंदा हैं, सारे ही ज़िंदा हैं। मेरा नबी अल्लाह के पास पहुंच गया, तोहफों के तबादले शुरू हुए। हुण विच जिब्रील कोई नहीं, मेरे रब की और नबी की गुफ्तगू होने लगी। 3 तोहफे इन्होंने पेश किए, जवाब में 3 तोहफे मेरे रब ने पेश किए। फिर रब ने उम्मत के लिए 50 नमाजों का तोहफा दे दिया। ये तोहफा ले जाओ, 50 नमाजें 24 घंटे में तेरी उम्मत पढ़ेगी। 9 मर्तबा हजरत मूसा ने वापस भेजा। कितने मर्तबा? 9 मर्तबा। हर मर्तबा हजरत मूसा कहते थे तेरी उम्मत इतनियां नहीं पढ़ सकनियां, नहीं पढ़ सकनियां, हुण वक़्त तखफीफ करवा लो, हुण वक़्त तखफीफ करवा लो। रब भी 5-5 करके माफ करता रहा, 2-2 करके नहीं। 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5। जब 5 हुई ना, हजरत मूसा ने कहा तेरी उम्मत 5 नमाजें पढ़ने की भी सकत नहीं रखेगी, अब वक्त है तखफीफ करवाओ। मेरे नबी ने फरमाया हुण शर्म आंदी है कि अब के जाने का मतलब क्या था कि ये 5 भी खत्म कर दी। मैं एक बात की वजाहत करना जरूरी समझूंगा। कुछ हमारे दोस्त ये वाकया बयान करते हैं जो मैंने किए। वो कहते हैं ए देवबंदी वहाबी आख देन नबियां नू आने वाली गल दा पता कोई नहीं, असां हाले जम्मे नहीं। और हजरत मूसा को पता था भाई इन्हां नमाजा को नहीं पढ़निया। जानते हैं इनके ना जानते? आगे पढ़ी पढ़ाई कौम है। कहते हाँ जी, फिर जानते थे ना हजरत मूसा। वो कहते थे ना नहीं पढ़निया तो नहीं पढ़निया, वो हमारी हालत को जानते थे। बयान करने वाले ने इतना नहीं सोचा। अल्लाह के बंदे, इसका मतलब ये हुआ हजरत मूसा जानते हैं ते साडे नबी ना इन जानते। यही कहना चाहता है। साडे नबी नू तां पता लगदा ही जदा कौन दसदा ही। यही कहना चाहता है। ये नबी पाक की अजमत बयान करना चाहता है। तेरे पास मियाँ गुमान है, गुमान, और मेरे पास आमना के लाल का फरमान है जी। पल्ले बांध लो, फिर शायद तुम्हें कोई ना बताए। मेरे नबी ने फरमाया हजरत मूसा ने मेरी उम्मत को कियास कर लिया अपनी उम्मत पर। उन्हें अपनी उम्मत का तजर्बा था। तजर्बा कौन उम्मत? समंदरों में राह पाने वाली। कौन उम्मत? बादलों के साए में रहने वाली। कौन उम्मत? मन सलवा खाने वाली। कौन उम्मत? पहाड़ों से चश्मे जारी हो जाते हैं वो पीने वाली।
اس امت کو جس پر اتنے انعام کیے، اس امت کو اللہ نے کہا گائے ذبح کرو. انہاں کیا رنگ کیو جے ہوئے، اللہ نے فرمایا یہ ہو. انہاں کیا عمر کی ہوئے، اللہ نے فرمایا یہ ہو. انہاں کیا حالے گل نہیں کھلی، کچھ تھوڑی جی وضاحت اور کرو. 40 سال تو بعد جا کے گاں ذبح کیتی. سن دیو کو نہیں سن دے؟ کتنی مدت کے بعد جا کے گاں ذبح کی؟ حضرت موسیٰ نے ہمیں قیاس کر لیا اپنی امت پر. میری امت من سلوہ کھانے والی، انہاں 40 سال گاں ذبح نہیں کیتی. اے روز دیاں 5% عالم الغیب نہیں تھے، ہمارے حالات سے واقف نہیں تھے. انہوں نے ہمیں قیاس کر لیا تھا اپنی امت. فرمایا ہن شرم آندیے. اوپر سے آواز آئی ما یبدل القول لدی. میرا سونا گل میرے پاسوں نہیں بدلی، گل تہاڈے پاسوں بدل گئی ہے. مولا تیرے پاسوں نہیں بدلی. 50 دیاں 45 40 35 30 25 20 15 10 5 تیرے پاسوں نہیں بدلی. فرمایا نہیں بدلی. تمہارا کام تھا 50 نمازیں پڑھنا، میرے ذمے تھا 50 نمازوں کا ثواب دینا. بات تمہاری طرف سے بدل گئی ہے. تم 50 کی بجائے 5 پڑھو گے، میں اب بھی ثواب 50 ہی کا عطا کروں گا. ما یبدل القول لدی، ما یبدل القول لدی. بات تمہاری طرف سے بدل گئی ہے. یہ تھوڑا جہا ذوق ہوئے. من انج لگدا بھئی ادھے بندے میرے سامنے زندہ بیٹھے تے ادھے جڑے نو انا للہ ہوئے ہیں. یہ تو ساری زندگی دا ثبوت دیو تے میں اتھے گل کرنا چاہتا. اسے نو ذرا خطابتی رنگ وچ بیان کرنا چاہتا. اسی کو تھوڑا سا میں خطابتی رنگ دینا چاہتا ہوں. کوئی خطیب نہیں بیان کرے گا، جس رنگ میں بندیالی بیان کرے گا. وہ 50 نمازیں جو عرش پہ فرض ہوئی، وہ 50 نمازیں جو عرش پہ فرض ہوئی، وہ اترتے 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 زمین پہ آ کے 5 ہو گئیں. اور وہ 5 نمازیں جو زمین پہ پڑی گئیں، وہ چڑھتے 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 عرش پہ جا کے پھر 50 ہو گئیں. ما یبدل القول لدی. بات ہماری طرف سے نہیں بدلی، بات آپ کی طرف سے بدل گئی. میرا نبی یہ سارا سفر کر کے واپس آ گئے. مکے سے بیت المقدس، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، اور اوپر اور اوپر، سارا سفر کر کے واپس آ گیا. فروقہ کے لوگوں ذرا سوچ کے جواب دینا، اس سفر وچ کتنے مہینے لگے؟ ہن سوچ رہے ہیں بھئی 1 مہینہ آکھیے یا 2 مہینے آکھیے. کتنی راتیں لگیں، کتنی راتیں لگیں. سفر کتنے کروڑوں میل کا ہے، کروڑوں اربوں میل کا سفر. وقت کیا لگا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. علماء کرام سے پوچھے، مجمع میں جو علماء نظر آ رہے ہیں، اسریٰ رات کے چلنے کو کہتے ہیں، دن کے چلنے کو اسریٰ نہیں کہتے. مولا اسریٰ آکھ لے آئی نا، سبحان الذی اسریٰ. یہ سمجھ آ گئی بھی سفر رات دا ہے. آگے لیلن کیوں کہا؟ اس کو نکرہ لے کے آئے، نون تنوین کا قلت کے لیے ڈالا. سمجھو گے تو سبحان اللہ کہو گے. اللہ نے فرمایا اسریٰ کہتا نا، صرف اسریٰ کہتا نا، لوگ سمجھتے پوری رات لگ گئی ہوگی. میں آگے لیلن لایا، اسے نکرہ لایا.
نون تنوین کا قلت کے لیے ڈالا، یہ بتانے کے لیے اس سفر پہ پوری رات نہیں لگی، لیلن، رات کا، اور میرا نبی واپس بھی آ گیا۔ اشاعت و توحید سے تعلق ہے، موضوع روایتوں کے قریب بھی نہیں جاتے، اللہ لے بھی نہ جائے۔ جھوٹی روایتیں ہم بیان نہیں کیا کرتے، کمزور روایتیں بھی بیان نہیں کیا کرتے، اور ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، ہمارے پاس صحیح حدیثیں بھی ہیں، رب کا قرآن بھی، اور اللہ نے قرآن کی سمجھ بھی عطا کی، فہم بھی دیا اللہ نے قرآن کو، تفسیر کا فہم بھی اللہ نے دیا۔ ایک روایت علماء بیان کرتے ہیں، آپ نے بھی سنی ہوگی، لیکن آج بندیالوی اس کا جو مفہوم بیان کرے گا نا، وہ کسی عالم نے بیان نہیں کیا ہو۔ بالکل میں چیلنج کر رہا ہوں، کسی نے بھی بیان نہیں کیا، وہ بندیالوی بیان کرے گا۔ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ یہ سارا سفر کر کے واپس آ گئے تو جس کمرے سے نکل کے گئے تھے اس کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی۔ میرے نبی واپس آ گئے۔ اونچی جگہ پہ بیٹھ کے بندہ وضو کرے نا تو پانی نیچے بہتا ہے، تو جو وضو فرما کے گئے تھے نا، واپس آئے تو پانی ابھی بہ رہا تھا۔ یہ کنڈی کتنے سیکنڈ ہلتی ہوگی جی؟ بندہ دروازہ کھولے، کنڈی ہلنے لگے، 5 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 15 سیکنڈ۔ یہ پانی جو نیچے بہتا ہے 5-7 سیکنڈ، کنڈی ہل رہی تھی، بسترا گرم تھا، پانی بہ رہا تھا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ بندیالوی کہتا ہے جب کسی ملک کے سربراہ نے کسی بڑے شہر کے روڈ سے گزرنا ہو، سعودی عرب کا فرما روا آ جائے لاہور، اس نے مار روڈ سے گزرنا ہے، مار روڈ، تو صبح کے ٹائم فوج آ گئی، رینجر آ گئی، اس نے بڑی ٹریفک کو روک دیا۔ سعودی عرب کا فرما روا آ رہا ہے، گزرنے سے کچھ پہلے اس نے کاریں روک دی، موٹر سائیکل روک دیے، سائیکل روک دیے، اور جب این گزرنے کا ٹائم ہوا پیدل بھی رک جاؤ، ٹریفک کا نظام جام کر دو، جو جہاں ہے رک جائے۔ سعودی عرب کا فرما روا جا رہا ہے۔ بندیالوی کہتا ہے جب رب نے میرے نبی کو عرش کا مہمان بنایا تو میرے رب نے فرشتوں سے کہا کائنات کا نظام جام کر دو، میرا محمد آ رہا ہے، محمد آ رہا ہے۔ شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ۔ جب نظام جام ہوا، سبحان اللہ، کنڈی ہل کے جہاں پہنچی تھی وہاں رک گئی، نظام جو جام ہو گیا، پانی جتنا بہ چکا تھا وہاں رک گیا، نظام جو جام ہو گیا۔ میرے نبی معراج سے واپس آئے، اللہ نے فرشتوں سے کہا نظام چلا دو، انہوں نے نظام چلایا تو کنڈی ہلنے لگ گئی، پانی بہنے لگ گیا۔ یہ کتنا سفر میرے نبی نے کی، وقت کتنا لگا، وقت کتنا لگا، چند سیکنڈوں میں، رات کے کچھ حصے میں یہ سارا سفر کر کے میرا نبی آ گیا۔ معراج سے 1 سال بعد، ذرا غور سے سنیے میری بات، اب آپ کہیں گے میں معراج کا یہ سارا واقعہ کیوں بیان کیا؟ مقصد میرا وہی ہے معجزے والا۔ معراج کے 1 سال بعد میرے نبی نے ہجرت کا سفر کیا، مکے سے مدینہ 500 کلومیٹر۔ کتنا؟ 500 کلومیٹر۔ یہ آج جو ہم مکے سے مدینے کا سفر کرتے ہیں
یہ پرانا روڈ نہیں ہے، پرانا روڈ وہ ہے جس میں بدر آتی ہے، مقام بدر اس رستے میں آتا ہے، وہ پرانا روڈ ہے مدینے کا۔ یہ نیا روڈ بنایا ہے سعودی حکومت نے، مکے سے مدینے 500 کلومیٹر۔ یہ روڈ این اس راستے پہ بنایا گیا جس راستے پر میرے نبی اور ابو بکر ہجرت کر کے گئے تھے، وہ یہی روڈ ہے، یہی روڈ ہے جس پہ آج موٹر وے بنائی گئی۔ یہ جو مسفلہ محلہ ہے، مسفلہ محلہ، مسفلے محلہ کے آگے کبوتر چوک ہے، کبوتر چوک سے 2 سڑکیں نکل رہی ہیں، شار ابراہیم اور شار ہجرت۔ یہ شار ہجرت کیا ہے؟ اسی رستے سے میرے نبی گئے تھے۔ جو لوگ شار ہجرت پہ رہتے ہیں نا، اسی رستے سے میرے نبی گئے تھے۔ یہ جو باب فات کے سامنے دار التوحید ہے، بہت بڑی بلڈنگ، اس دار التوحید کے اندر ایک مسجد ہے، مسجد صدیق۔ یہ عین اس جگہ پہ بنائی گئی ہے جہاں سیدنا صدیق اکبر کا گھر تھا۔ سیدنا صدیق اکبر مسفلہ میں رہتے تھے، میرے نبی مروہ کی طرف رہتے تھے، وہاں سے تشریف لائے مسفلہ، حضرت ابوبکر کو ساتھ لیا اور شار ہجرت پہ چلے۔ میں نے سن 1987 میں جو پہلا حج کیا تھا تو میں نے یہ مسجد اس جگہ پہ بنی ہوئی خود دیکھی تھی، مسجد صدیق۔ یہ عین اس جگہ پہ بنائی گئی جہاں ابوبکر کا کیا تھا؟ گھر تھا۔ 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ میرے نبی نے معراج سے 1 سال بعد سفر کیا، ٹائم لگ گیا 15 دن۔ سن دیو کو نہیں سن دے؟ کتنا؟ 500 کلومیٹر کا سفر کتنے دنوں میں طے کیا؟ او میاں ساڈا مسئلہ بھی حل کرو، کچھ ہمیں بھی سمجھاؤ۔ زمین سے آسمان کی طرف چلے جائیں تو لیلن، اور مکے سے مدینے جائیں تو 15 دن۔ ہمارا مسئلہ حل کرو میاں، ادھر لیلن۔ یہاں میں یار ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر صحابہ کی عظمت کو ٹچ نہ کروں نا پھر مزہ نہیں آتا یار، مزہ نہیں آتا۔ تاریخی سفر میرے نبی نے 2 ہی کیے تھے، انقلابی سفر، ایک سفر معراج والا، ایک سفر ہجرت والا۔ دونوں انقلابی اور تاریخی سفر ہیں۔ دونوں سفروں میں رب نے میرے نبی کو ایک ایک ہم سفر عطا کیا۔ معراج والی رات میں جبریل، ہجرت کے سفر میں صدیق اکبر، ایک ایک ہم سفر میرے نبی کو دونوں سفروں میں مل رہا ہے۔ لیکن دونوں ہم سفروں میں فرق یہ ہے، میں پورا قصہ واقعہ تو بیان نہیں کر سکتا، بس اشارہ کروں گا، آپ وعدہ کریں آپ سمجھ جائیں گے۔ آپ علماء کی تقریریں سنتے رہتے ہیں کہ نہیں سنتے رہتے؟ ہجرت کا واقعہ سنتے رہتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کی عظمت سنتے رہتے ہیں، تو میرے ساتھ ساتھ آپ بولیں گے کہ ہم سمجھ گئے ہیں۔ معراج والی رات میں ہم سفر بنا جبریل، ہجرت والی رات میں ہم سفر بنا صدیق اکبر۔ وہ جو ہم سفر بنا وہ فرشتوں کا سردار تھا، اور یہ جو ہم سفر بنا یہ ساری امتوں کا سردار تھا۔ فرق دونوں ہم سفروں میں کیا تھا؟ وہ ہم سفر بنا تو چل کر نبوت کے دروازے پہ آیا تھا۔ اگلی بات تو تمہیں سمجھ آنی چاہیے یار، تسی سنی یار، بالکل سنی ہو، گوڈیاں سر دے کے باندھے ہو یار، بولتے شولتے ہو نہیں۔ وہ دوسرے طبقے کا وہ ذاکر آتا ہے، وہ کہتا ہے میں جب اڈے پہ اتر کے آیا
تو لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پتہ نہیں وہ کتنے اتر کے آیا۔ ہم جگر پھاڑ کے دیتے ہیں، تسی آدھو بندیالوی صاحب لگے رہو، سان توڑے دیتے باہر ہے، سان اعتبار ہے توڑے تے لگے رہو، اور بولو یار ساڑھے نال کوئی سان پیٹرول فراہم کرو۔ وہ ہم سفر بنا تو چل کر نبوت کے دروازے پہ آیا تھا، اور جب یہ ہم سفر بنا تو خود نبوت چل کر اس کے دروازے پہ آئی تھی۔ دونوں ہم سفروں میں ذرا فرق تو دیکھو یار۔ وہ ہم سفر بنا، باہر نکلے، جبریل کس پہ جانا ہے؟ اس نے کہا جنت سے براق لایا ہوں۔ یہ ہم سفر بنا، ابو بکر کس پہ جانا ہے؟ اس نے کہا ابو بکر کے کاندھے حاضر ہیں۔ اس نے براق پیش کی، اس نے اپنے کاندھے جھکا دیے تھے۔ دونوں ہم سفروں میں فرق تو دیکھو۔ وہ ہم سفر بنا، وہ ہم سفر بنا، بولتا گیا، باتیں کرتا گیا، میرے نبی بھی باتیں کرتے گئے، اور یہ ہم سفر بنا، یہ بھی بولتا گیا، میرے نبی بولتے گئے، لیکن میرے رب نے اس کے بولوں کو قرآن نہیں بنایا۔ اور جو اس یار سے میرے نبی نے باتیں کی تھی اس کو رب نے قرآن بنا کے اتار دیا تھا۔ اذ یقول لصاحبہ مصطفیٰ، عظمت قرآن، گلی گلی نگر نگر، چرچ جس کے عرش پر۔ بس آخری بات کہوں گا، لیکن ایک بات سمجھا کے کہوں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پہ آپ تقریریں سنتے رہتے ہیں، چلو آج غریب بندیالوی کو بھی سنو۔ سبحان اللہ۔ عربی اردو میں ایک لفظ ہے توڑ، پنجابی میں بھی ہے توڑ، اس کے دو معنی ہوتے ہیں توڑ کے۔ توڑ دے سنگیاں، آخر آخر انجام، توڑ دے سنگیاں، اور توڑ دینا، کسی چیز کو دو ٹکڑے میں بانٹ دینا، کسی چیز کو الگ کر دینا، توڑ دینا، توڑ انجام، آخر، توڑ۔ اور پترو نہیں ہن کچھ بھی نہیں آکھنا، ہن کچھ بھی نہیں آکھنا یار، میں گل کر رہا، میری گل سنو پترو، تو آکھ دے اس واسطے کچھ نہیں بھی اسی بھی کدی انجے ہی ساں، مصیبت ہے بھی اسی بھی تواڈے یار ساں۔ بیٹھ جائیں۔ توڑ کا ایک معنی ہے آخر انجام، اور توڑ کا ایک معنی ہے توڑ دینا۔ اس کو ذرا ذہن میں رکھ کے بندیالوی کی بات کو سنیے گا۔ وہ گیا تے توڑ گیا، وہ گیا تے توڑ گیا نہیں، رستے میں چھوڑ گیا، اور یہ گیا ایسا توڑ گیا کہ دونوں کو آج تک توڑ کوئی نہیں سکا۔ شان صدیق اکبر، شان محمد مصطفیٰ، نبی و صدیق، نبی و صدیق، نبی و صدیق۔ ادھر گئے تو لیلن، ادھر 500 کلومیٹر کا سفر کیا، 15 دن۔ کچھ سانوی سمجھاؤ یار، فرق سانوی سمجھاؤ، نہیں تے ساڈے کول سمجھو۔ یہ سانے فرق نہیں سمجھا سکتے تے ساڈے کول سمجھو۔ بندیالوی سمجھاتا ہے جب ادھر گئے تھے تو وہ میرے نبی کا معجزہ تھا۔ وہ معراج کیا تھا؟ وہ اپنی طاقت سے نہیں گئے، اپنی قوت سے نہیں گئے، اپنے ارادے سے نہیں گئے، کون لے کر گیا تھا؟ اس میں اختیار کس کا تھا؟ مرضی کس کی تھی؟ اور جب اپنے پاؤں پہ چل کے گئے، اپنی قوت سے گئے، اپنی طاقت سے گئے، تو پھر 500 کلومیٹر کا فاصلہ
15 दिनों में तय हो गया। तो क्यों नहीं समझते हो कि मौजज़ा नबियों का बरहक होता है, लेकिन उसमें हाथ नबी का होता है, इख्तियार और मर्जी किसकी होती है। जितने पढ़े लिखे लोग बैठे हो, नौजवान बैठे हो, स्कूल कॉलेज के हमारे बच्चे बैठे हैं, सच्ची सच्ची गल करो। तुसी सुनते रहंदे हो अपने उलमा कोल कि मेरे नबी के बीवियों के घर के चूल्हे में एक एक महीना आग, सुनते हो, बयान करते हैं उलमा, करते हैं बयान, क्यों नहीं जलती थी। चीज खाने के लिए कोई नहीं, आटा पकाने के लिए कोई नहीं, गोश्त पकाने के लिए कोई नहीं, खजूरों पे और दूध पे गुजारा होता है, चूल्हे में आग नहीं जलती। बंदियालवी की जुर्रत नहीं, बंदियालवी की हिम्मत नहीं। मैं इस तसव्वुर पर भी लानत भेजता हूं, मैं इस तसव्वुर पे भी लानत भेजता हूं। तुझ में जुर्रत है तो बोल, तुझ में जुर्रत है तो बोल। रोजी का बढ़ाना मेरे नबी के इख्तियार में था, बढ़ा देते थे। बीवियां नु जान बुझ के भुखा रखिया। तू बोल सकता है तो बोल, मैं इस तसव्वुर को भी कुफर समझता हूं। मालूम होता है 7 आदमियों का खाना सैकड़ों बंदे खा जाते हैं, इधर मेरे नबी के घर के चूल्हों में आग नहीं जलती। तो फ़र्क तो वाज़ेह हो गया। वो 7 बंदों का खाना जो सैकड़ों पे पूरा होता था, वो मेरे नबी का क्या था, मौइज़ा था। उसमें इख्तियार और मर्जी किसकी थी, जो नबी पाक के अपने इख्तियार में होता। तो बीवियों के चूल्हे में आग न जल, इससे भी आसान दलील बंदियालवी देता है। और इस दलील पे अपनी तकरीर को ख़त्म भी कर दूंगा। दलील मेरी ये है, बोलो कुरान मौइज़ा है कि कोई नहीं, बोलो जोर से बोलो। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा मौइज़ा मेरे नबी का अगर कोई है, बोलो। अगर मेरे नबी को रब कोई मौइज़ा ना देता, मेरे नबी की सदाकत के लिए, हक्कानियत के लिए सिर्फ कुरान वाला मौइज़ा काफ़ी था। क्यों, बात सही है कि गलत है मियाँ? सही है। सबसे बड़ा मौइज़ा मेरे नबी का क्या है, बोलो जोर से बोलो। कुरान। मेरे नबी ने आप बनाया, तुम तो कहते हो मौइज़ा नबी के हाथ में होता है, नबी के बस में होता है, नबी की मर्जी से होता है। तो फिर नबी खुद उतारा करते थे। तो फिर समझो इस बात को कि कुरान उतारने वाला कौन है, किसके इख्तियार में था, किसकी मर्जी से उतरा करता था। यही बात आपको समझाना चाहता हूं। अंबिया के मौइज़े भी बरहक, वलियों की करामतें भी बरहक, लेकिन उसमें हाथ नबी और वली का होता है। इख्तियार और मर्जी नबी और वली की नहीं, बल्कि किसकी होती है,